बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो 21-22 साल की लड़की थी। अचानक वो आगे बढ़ी, पहले मेरी बीवी के कदमों में बैठ गई और रोने लगी। फिर वो मेरी तरफ बढ़ी और मेरे पैर पकड़कर मिन्नतें करने लगी। उसे इस तरह रोते बिलखते देखकर मेरा दिल मोम हो गया। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, उठो बेटी। और बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, आज जो वाक़या मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये बहावलपुर में हमारे एक भाई उस्मान दुर्रानी के ख़ानदान के साथ पेश आया। ये वाक़या बहुत अजीब और अलग सा है। सुनने वाले ये वाक़या सुनकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन इस वाक़े में हम सब के लिए एक सबक है, और ख़ास तौर पर आज की नौजवान नस्ल के लिए। उस्मान दुर्रानी और उनकी बीवी समीना बहावलपुर शहर के एक मतवसत मोहल्ले में रिहाइश पजीर थे। इन दोनों मियाँ बीवी की 3 औलादें थीं और तीनों बेटे ही थे। बड़ा वक़ार था, उससे 2 साल छोटा नियाज़ और फिर नियाज़ से 2 साल छोटा अरहम था। उस्मान की अपनी तालीम वाजबी सी थी। वो एक बड़ी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के फ़राइज़ सर अंजाम दिया करता था। उनकी तनख्वाह में उनके ख़ानदान की गुज़र बसर बमुश्किल हो रही थी, लेकिन दोनों मियाँ बीवी ने किफ़ायत शुआरी से ज़िंदगी गुजारते हुए अपनी औलाद को तालीम दिलवाई थी। बड़ा बेटा वक़ार अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका था और अब नौकरी की तलाश में था, और फिर आखिरकार 4 माह की मुसलसल जिदोजहद के बाद वक़ार को एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी मिल चुकी थी। बेटा बरसरे रोज़गार हुआ तो अब वालिदैन उसकी शादी करना चाहते थे। वक़ार बचपन से ही अपनी खालाजाद से मंसूब था। दोनों मियाँ बीवी ने वक़ार के ससुराल वालों से बातचीत की। घर का मामला था, लिहाजा दोनों तरफ के ख़ानदान ने यह तय किया कि कोई भी ज़्यादा झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सादगी से निकाह किया जाएगा, ताकि ना तो लड़के वालों पर खाने पकाने का बोझ बढ़े और ना ही लड़की वालों पर जहेज़ बनाने का बोझ हो। मुख्तसर सा एक कमरे का सामान देखकर लड़की वालों ने शादी की तैयारी की, और वक़ार भी 8-10 लोगों के साथ गया और अपनी दुल्हन मारिया को ब्याह कर ले आया। लेकिन उन लोगों ने वलीमा कुछ अच्छे अंदाज में करने की कोशिश की, क्योंकि एक तो घर की पहली शादी थी, पहला बेटा था, दूसरा पहली शादी में अभी घर में कोई और बड़ा खर्च भी नहीं किया गया था। लिहाजा माँ बाप के पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी और कुछ वक़ार ने अपनी तनख्वाह भी जमा कर रखी थी। फैसला ये हुआ कि वलीमा किसी होटल में किया जाए। वक़ार ने फूलों की अच्छी सी डेकोरेशन स्टेज पर करवाई। अच्छा खाना बना था, लिहाजा बड़े खूबसूरत और पुरवक़ार अंदाज में ये वलीमे की तकरीब भी सर अंजाम पा गई। इस वलीमे की तकरीब में वक़ार के सबसे छोटे भाई अरहम ने अपने मोबाइल पर कुछ वीडियोज़ बनाई। बज़ाहिर देखने में यूँ महसूस हो रहा था कि वो वीडियोज़ बना रहा है, मगर उस वक्त घर का हर फर्द ही इस बात से बेखबर था कि वो लाइव किसी को ये शादी दिखा रहा है कि किसको दिखा रहा है, क्योंकि किसी ने भी इस बात पर तवज्जो नहीं दी। ज़्यादातर लोग अपने मोबाइल पर वीडियोज़ और तस्वीरें बना रहे थे और ये आम सी बात थी। लिहाजा किसी ने भी अरहम की तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि वो क्या कर रहा है, वीडियोज़ बना रहा है या कुछ और कर रहा है। खैर, शादी हो गई, वलीमा भी हो गया, मेहमान अपने अपने घरों को रुखसत हो गए। उस्मान और उसका ख़ानदान, बच्चे अपने घर को वापस लौट आए। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। ज़िंदगी की रूटीन फिर से एक बार फिर अपनी डगर पर आ चुकी थी, और रोज़ाना के मामलात वही शुरू हो गए जो कि वक़ार की शादी से पहले थे। वक़ार, उसकी बीवी उसी घर में ऊपर के पोर्शन में रिहाइश पजीर थे, जहाँ 2 कमरे बने हुए थे। वक़ार की शादी को 3 महीने गुजर चुके थे। एक शाम दोनों मियाँ बीवी टीवी के सामने बैठे चाय पी रहे थे और आपस में गुफ्तो शुनीद में मसरूफ़ थे कि अचानक उनके छोटे बेटे अरहम के साथ एक लड़की घर में दाखिल हुई। ये लड़की 20-21 साल की थी, यानी कि अरहम की हम उम्र ही थी। दोनों मियाँ बीवी ने हैरानगी से अपने बेटे की तरफ और फिर उस अनजान लड़की की तरफ देखा। माँ तो इतनी घबरा गई कि फ़ौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और सख्त लहजे में बेटे को घूरते हुए देखा और पूछा, ये लड़की कौन है? अरहम ने हकलाते हुए कहा कि अब्बा, मैं मोबाइल पर पबजी खेलता हूँ, तो ये मेरे साथ वहाँ गेम खेलती थी। ये बहुत परेशान है, इसे मदद की ज़रूरत है। अरहम के बाप उस्मान के चेहरे पर अभी भी परेशानी के तासुरात फैले हुए थे। उन्होंने नासमझी से अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, हम इसकी क्या मदद कर सकते हैं? इस लड़की को फ़ौरन से घर से बाहर निकालो। किसी की जवान बेटी यूँ हमारे घर में क्या कर रही है? अरहम, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कोई और मुसीबत हमारे सर पर आ जाएगी। ये मदद लेने के लिए हमारे घर क्यों आई है? इसका अपना कोई रिश्तेदार नहीं है? अरहम के वालिद उस्मान ने इतनी बात कही थी कि अचानक वो लड़की आगे बढ़ी और उसने अरहम की माँ के पाँव पकड़ लिए। रोने लगी, बिलखने लगी और कहने लगी, आंटी प्लीज़ मेरी मदद करें, आपको खुदा का वास्ता है, आप भी बहू बेटियों वाले हैं,
آپ جانتے ہیں بیٹیوں کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ باپ اور بھائی تو بیٹیوں کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں، اور اگر یہی باپ اور بھائی بیٹیوں کے لیے لٹیرے ثابت ہوں تو پھر میں کہاں جاؤں؟ اسی طرح بات کرتے کرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور پھر تیزی سے ارحم کے والد کے پاؤں پکڑ لیے۔ روتے ہوئے کہنے لگی، انکل خدا کے لیے میری مدد کریں، مجھے مت دھتکاریں، میں یہاں سے نکل کر کہاں جاؤں گی؟ میں صرف ارحم کو جانتی تھی کیونکہ میرا اپنا خاندان میرے ساتھ نہیں ہے۔ میں جہاں بھی گئی وہ میرے والد کو خبر کر دیں گے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں ساری عمر آپ کی نوکرانی بن کر رہوں گی، آپ کے گھر کے سارے کام کروں گی، بس آپ مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دیجئے۔ اس لڑکی کو بری طرح روتے بلکتے اور منتیں کرتے دیکھ کر عثمان کے دل میں ہمدردی پیدا ہو گئی، رحم آ گیا، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس نے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، بیٹی یوں نیچے مت بیٹھو، اٹھ کر صوفے پر بیٹھو اور مجھے شروع سے بتاؤ کہ بات کیا ہے۔ تب اس لڑکی نے تفصیل بتانی شروع کی۔ اس نے کہا کہ انکل میں موبائل پر PUBG گیم کھیلتی ہوں، اور وہیں سے میں آپ کے بیٹے ارحم کو جانتی تھی۔ میرے والد ایک نشئی اور جواری انسان ہے، میری ماں فوت ہو چکی ہے، ہم 2 بہنیں ہیں۔ ماں کی وفات کے بعد میرے والد میری بڑی بہن کو بیچ چکے ہیں، وہ میری بڑی بہن کا سودا کر چکے ہیں۔ کیا آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو بیچ دیا؟ جی ہاں، میرے باپ نے یہی کیا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ لیا اور خاموشی سے وقت کاٹنے لگی، مگر میں بھول چکی تھی کہ جو دن میری بہن پر آیا وہ کبھی مجھ پر بھی آئے گا، اور اب وہ دن آ چکا ہے۔ میرا باپ اب آئے دن فون پر میرا سودا کرتا ہے، وہ کبھی کسی کو گھر لے آتا ہے تو کبھی کسی کو۔ وہ نشئی اور جواری شخص ہے، اس کے لیے اس کا نشہ ہی سب کچھ ہے۔ جس دن اس کا نشہ پورا نہ ہو وہ ایک پل نہیں لگائے گا، مجھے بیچ ڈالے گا۔ اس معصوم بچی کے منہ سے یہ خوفناک انکشاف سن کر عثمان تو حیران تھا، مگر عثمان 3 بچوں کا باپ تھا، سمجھدار انسان تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی میں تمہیں اپنے گھر میں کس حیثیت سے رکھ لوں؟ میں تمہیں اپنے گھر میں پناہ دوں گا، تمہارے رشتہ دار، تمہارا والد ہمارے پیچھے یہاں آ جائیں گے، وہ ہم پر کیس بھی کر سکتا ہے، میں برا پھنس جاؤں گا۔ میں شریف انسان ہوں، اس طرح کے الٹے سیدھے کام میں نے کبھی نہیں کیے۔ میں تمہاری مدد تو کر دوں، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ہمدردی کرتے کرتے میں خود نہ پھنس جاؤں۔ لڑکی کہنے لگی، نہیں نہیں انکل، آپ ایک کام کریں، آپ میرا اور ارحم کا نکاح کر دیں۔ اس طرح آپ یہ کہہ سکیں گے کہ یہ لڑکی میری بہو ہے اور میں ارحم کی بیوی بن جاؤں گی، تو وہ لوگ مجھے یہاں سے نکال نہیں سکیں گے۔ لڑکی کے منہ سے یہ بات سن کر عثمان اور اس کی بیوی حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ سب ان کے لیے بہت اچانک اور چونکا دینے والا تھا، مگر دل میں محبت ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی کی مدد بھی کرنا چاہتے تھے۔ اس ساری صورتحال نے ارحم کے والد کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ ابھی چند ماہ پہلے انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کی تھی اور درمیان کا بیٹا ابھی باقی تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ 2 سال بعد اس کی شادی کریں گے، پھر ارحم کی باری آئے گی۔ لیکن اب یہ اچانک سے ارحم کے ساتھ ایک لڑکی کا آ جانا اور یوں مدد مانگنا انہیں شش و پنج کا شکار کر گیا تھا۔ پھر انہوں نے اچانک کچھ سوچتے ہوئے اپنے ایک وکیل دوست کا نمبر ملایا اور اس سے مشورہ کیا، تو وکیل دوست کہنے لگا، پریشانی کی بات نہیں ہے، اگر آپ اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لڑکی بالغ ہے تو اسے اور لڑکے کو یہاں لے آئیے، کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ وہ رات اسی طرح گزر گئی۔ اگلے دن ارحم ان کا باپ ان دونوں کو لے کر اپنے وکیل دوست کے پاس جا پہنچا اور یوں ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ یہ ایک کورٹ میرج تھی، وکیل کی موجودگی میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اپنے بچوں کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ ان دونوں بچوں کے نکاح کو تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اچانک ایک دن عثمان کے گھر پر ایک قیامت گزر گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ رات کا وقت تھا، سبھی لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، تبھی دعا اپنی جگہ سے اٹھی۔ دعا اس لڑکی کا نام تھا جس کا نکاح ارحم سے ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور جلدی سے کہنے لگی، آپ سب کھانا کھائیں، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ تیز قدموں سے دروازے کی طرف گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور جب وہ واپس آئی تو سارا خاندان ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس کے ساتھ 2 نقاب پوش افراد تھے جن کے ہاتھوں میں ہتھیار بھی تھے۔ ان لوگوں نے ہتھیار پورے خاندان کی طرف اٹھا رکھے تھے۔ کھانا کھانا تو وہ بھول چکے تھے، اب وہ حیران ہو کر 2 نقاب پوش افراد کو دیکھ رہے تھے۔ وہ نقاب پوش افراد بڑے ہی ماہر انداز میں اپنا کام سر انجام دے رہے تھے۔ آتے ہی انہوں نے اپنے بیگ کھانے کے ٹیبل پر رکھے اور بیگ کے اندر سے رسیاں نکالیں، پورے خاندان کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے۔ پھر وہ کہنے لگے، جلدی سے بتاؤ کہ وہ تمام زیورات کہاں ہیں؟ سب ایک دوسرے کے چہروں کی طرف حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ عثمان نے ہمت کرتے ہوئے ان سے کہا، کون سے زیورات؟ تبھی وہ لڑکی دعا بولی، کہنے لگی، وہی جو آپ سب نے ولیمے پر پہن رکھے تھے۔ ارحم کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کون سے ولیمے کے زیورات؟
دعا حلق کے بل چلائی اور کہنے لگی، ولیمے کی لائیو ویڈیو میں نے دیکھا تھا، سب نے سونے کے زیورات پہن رکھے تھے، تمہاری بھابھی نے، ماں نے، وہ بھاری بھاری زیورات کہاں ہیں؟ اب عثمان کو ساری حقیقت سمجھ آ چکی تھی۔ اس نے کہا، بیٹا وہ سب زیور تو آرٹیفیشل تھے، وہ سونے کے زیورات نہیں۔ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں گارڈ کی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہوں، میری تنخواہ محض 30,000 ہے اور اتنی ہی میرے بیٹے کی ہے۔ ہم دونوں تو اپنے خاندان کا خرچ بمشکل پورا کر رہے ہیں، سونے کے بھاری بھاری زیورات کہاں سے بنوائیں گے؟ وہ تو ان عورتوں نے ولیمے کی تقریب پر آرٹیفیشل زیورات پہنے تھے، آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تبھی وقار کی بیوی اپنی جگہ سے اٹھی اور ان لوگوں کو اپنے کمرے کی الماری تک لے کر گئی۔ ان لوگوں نے الماری کھولی، وہ تمام زیورات نکالے تو ان کی امیدوں پر جیسے پانی پھر چکا تھا، کیونکہ واقعی وہ تمام زیورات آرٹیفیشل تھے، جعلی تھے، وہ زیورات سونے کے نہیں تھے۔ اب وہ دونوں نقاب پوش اور دعا مایوسی کی حالت میں سر پکڑے صوفے پر بیٹھے تھے۔ وہ نقاب پوش دعا سے کہنے لگے، تم نے تو کہا تھا کہ بہت بڑی اسامی ہے، بھاری بھاری زیورات پہنے ہوئے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں نکلا۔ تبھی دعا مدھم سی آواز میں کہنے لگی، مجھے پتہ نہیں چلا، اصل میں لائیو ویڈیو پر اس نے دکھایا تھا نا، لائیو ویڈیو میں تو یوں ہی لگ رہا تھا کہ یہ سونے کے زیورات ہیں۔ وہ دونوں نقاب پوش اور لڑکی دعا بھی اب بہت ہی بے بسی کے عالم میں اس خاندان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور اس بے بسی اور غصے کو مہر لگانے کے لیے وہ دونوں نقاب پوش اٹھے اور انہوں نے عثمان اور اس کے پورے خاندان کو خوب مارا پیٹا۔ ان کے ہاتھ تو پہلے سے بندھے ہوئے تھے، انہیں فرش پر گرایا اور ان پر لاتیں برسائیں، مکے برسائے اور اپنا غصہ نکالا، کیونکہ وہ اس گھر سے خالی ہاتھ جا رہے تھے۔ جاتے ہوئے انہوں نے تمام موبائل فون، لیپ ٹاپ اور عثمان اور اس کے بیٹوں کی جیب میں جو بھی نقدی تھی وہ نکالی اور اپنے پاس ضبط کر لی۔ اس کے علاوہ جاتے جاتے انہوں نے ارحم سے ایک کاغذ پر دستخط کروائے۔ بعد میں ارحم نے بتایا کہ وہ طلاق نامہ تھا۔ یہ سارا گروہ رات کے اندھیرے میں گھر سے غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد عثمان کے بچوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کے قریب ہو کر ایک دوسرے کے ہاتھ کھولنے میں مدد کی۔ سب سے پہلے ارحم نے اپنے بڑے بھائی وقار کی رسی اپنے منہ سے کھولی، اس کے بعد وقار نے سارے خاندان کے ہاتھ کھولے۔ یہ سب لوگ حیران پریشان، ہکا بکا، ساکت و جامد اپنی جگہ پر بیٹھے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ان کے خاندان کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہو چکا تھا اور وہ ہمدردی اور رحم کے جذبے سے مغلوب ہو کر اس فراڈ کے جال میں پھنس چکے تھے۔ اصل میں ہوا کچھ یہ تھا کہ عثمان کا چھوٹا بیٹا ارحم، جو کہ پب جی پر گیم کھیلتا تھا، وہیں سے یہ لڑکی اس کی دوست بنی۔ دوستی اتنی گہری ہوئی کہ ارحم نے اپنے بھائی کے ولیمے کی لائیو تقریب اس لڑکی دعا کو دکھائی۔ اسے دکھایا کہ یہ میری والدہ ہیں، یہ میری بھابھی ہے، بھائی ہے، ہوٹل دکھایا، اس کی ڈیکوریشن دکھائے۔ ویڈیو میں یہ سب ٹھاٹ باٹ دیکھ کر دعا سمجھی کہ یہ کافی امیر فیملی ہے، ان کے پاس کافی پیسہ ہے، سونے کے زیورات ہیں تو ان پر ہاتھ مارا جا سکتا ہے، کیونکہ دعا ایک گینگ کا گروہ کا حصہ تھی۔ دو لوگوں کے ساتھ مل کر وہ یہ کام سر انجام دیا کرتی تھی، اور پھر اس نے وہی کھیل ارحم کے ساتھ بھی کھیلا۔ اس نے ارحم کو باتوں میں لیا، اس کے گھر جا پہنچی، ایک مظلوم سی داستان سنائی جسے سن کر ارحم کے والدین بھی پگھل گئے اور اس لڑکی دعا کی مدد کرنے کی ٹھان لی۔ اسے اپنے گھر میں جگہ دے دی، بلکہ اپنے بیٹے ارحم سے اس کا نکاح بھی کر دیا۔ وہ اس گھر میں رہنے لگی، اچھی طرح گھل مل گئی اور پھر اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی، اور چند ہفتے بعد ہی وہ رات کے وقت اس گھر میں داخل ہوئے۔ لیکن پھر معلوم ہوا کہ وہ تمام زیورات تو آرٹیفیشل تھے، وہ تمام زیورات تو نقلی تھے۔ جب ان لوگوں کو عثمان کے گھر سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کچھ بھی نہ ملا، ساری پلاننگ برباد گئی، تو جاتے ہوئے ان لوگوں نے اپنا غصہ اس طرح اتارا کہ عثمان اور اس کے بیوی بچوں کو خوب مارا پیٹا۔ اس واقعے کے بعد زندگی کو اپنے معمول پر آنے میں کچھ وقت لگا تھا، کیونکہ اس مار پیٹ سے جوان لوگ تو جلد ہی سنبھل گئے تھے، مگر عثمان اور اس کی بیوی کئی دن تک لنگڑا کر چلتے رہے، جسم کے مختلف حصے درد کر رہے تھے، اور یہ سب ٹھیک ہوتے ہوتے تقریباً 1 ہفتہ لگ گیا تھا۔ اس کے بعد ان کے گھر کا ماحول بھی کچھ عجیب کشیدہ سا ہو چکا تھا، اور سب سے زیادہ شرمندگی تو ارحم کے چہرے پر پھیلی رہتی تھی۔ وہ کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں تھا، وہ اتنا زیادہ شرمندہ اور خوفزدہ ہو چکا تھا کہ اب تو وہ پب جی گیم کھیلتے ہوئے بھی ڈرتا تھا کہ وہاں پر کھیل کے دوران لگائی گئی دوستیاں خطرناک بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ تو کبھی ارحم نے سوچا بھی نہیں تھا، مگر اب وہ خوفزدہ تھا، نہ جانے کون کس روپ میں باہر نکلے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اور دوسری طرف عثمان اور اس کی بیوی بھی خاموش اور شرمندہ سے تھے، کیونکہ اس لڑکی کی منت سماجت اور رونے پیٹنے کو دیکھ کر ان کے دل میں بھی ہمدردی اور محبت کا جذبہ پیدا ہوا، اور انہوں نے اس لڑکی کی مدد کرنے کی ٹھان لی، یہ جانے بغیر کہ وہ لڑکی فراڈ تو نہیں ہے، وہ لڑکی کسی خاص مقصد سے تو ان کے گھر نہیں آئی۔ انہوں نے وہی کیا،
اسی تجویز پر عمل کیا جو اس لڑکی نے پیش کی تھی۔ عثمان آج بھی جب کبھی اکیلا بیٹھتا ہے تو اس واقعے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اور سوچ کر حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح ایک 20-21 سال کی لڑکی نے ان سمجھدار اور میچور لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ وہ تو عثمان کا خاندان اس قابل ہی نہیں تھا کہ سونے کے بھاری زیورات اپنے پاس رکھتا، لیکن اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو یقیناً آج وہ خالی ہاتھ ہوتے، اپنی جمع پونجی بھی لٹا چکے ہوتے، مگر ان کے پاس تو کوئی جمع پونجی تھی ہی نہیں، کیونکہ چند مہینے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی اور اب وہ خالی ہاتھ تھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اس واقعے کو سوچ کر کانپ کر رہ جاتے ہیں کہ آج کل نوجوان نسل نے کمائی کے لیے کیسے کیسے شارٹ کٹ اختیار کر رکھے ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔